अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम इंतहाई हसास नौइयत का है, जिसमें हम बात करेंगे उन मुआशरे के नासूरों के जो हमारी नौजवान नस्ल को बेरा रवी का शिकार कर रहे हैं, जो उनको मनशियात का आदी बना रहे हैं। फैसलाबाद में पे दर पे शिकायत मौसूल हुई कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात के इस्तेमाल का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस पे फैसलाबाद पुलिस के तमाम अफसरान ने सर जोड़े। एक बाकायदा लाहे अमल तैयार किया गया और इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, इनको किस तरीके से दबोचा गया, इनकी सरकोबी के लिए इनका नेटवर्क जो है उसको किस तरीके से ब्रेक किया गया, कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। उन पुलिस अफसरान से बात भी करेंगे जिन्होंने इन ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पर आपको उन मुल्ज़िमान से भी मिलवाएंगे, उनसे मुलाकात करवाएंगे जो कि इस मुआशरे का नासूर हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो तबाह करने के दर पे हैं। तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान को तोड़ने के लिए, उनकी सरकोबे के लिए फैसलाबाद पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के नतीजे में बात कहां तक पहुंची है, मुल्ज़िमान कितने गिरफ्तार हुए हैं और किस हद तक मनशियात की रिकवरी हुई है, ये सब आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करें। नाज़रीन, ये है वो गिरोह जो फैसलाबाद पुलिस ने जिनको हिरासत में लिया और जो तालीमी इदारों में हमारे मुल्क का मुस्तकबिल स्पॉइल करने के ज़िम्मेदार हैं। ये तालीमी इदारों में नौजवानों को मनशियात का आदी बनाने वाला वो गिरोह है जिसको फैसलाबाद पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान गिरफ़्तार किया, और न सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि इनके कब्ज़े से भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद की। और फैसलाबाद पुलिस इस बात का अज़्म किए हुए है कि इनकी मुकम्मल सरकोबी तक जो है वो इनके खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहे। फैसलाबाद में की जाने वाली कार्रवाइयों में बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो चौकी तारकाबाद ने की। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब, सब इंस्पेक्टर इमरान अली, जो इंचार्ज चौकी तारकाबाद हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो इन्होंने दबोचा उन मनशियात फ़रोशों को, और किस तरीके से जो है उनका नेटवर्क तोड़ा और कितने हद तक वो कामयाब हुए हैं। इनकी तफ्तीश के नतीजे में जो है वो कहाँ तक इस नेटवर्क को वो ब्रेक करने में कामयाब हुए हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। बताइएगा कि इस्टेब्लिश कैसे हुआ, ये कैसे आप इन तक पहुँचे, आइडेंटिफाई कैसा हुआ ये ग्रुप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये जी CPO फैसलाबाद कामरान आदिल साहब जो है ना इस मंशियात के बारे में काफ़ी जो है ना इसको सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का भी ये इनिशिएटिव है कि मंशियात से पाक पंजाब। तो हमारी नौजवान नस्ल दिन ब दिन मंशियात में मुब्तला होती जा रही है। तो मंशियात पे थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस SP साहब मदीना टाउन की सरबराही में काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 1-2 माह में काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो हमें इत्तला थी कि कोई बंदा जो है ना वो काफ़ी मकदार में मनशियात लेके आ रहा है फैसलाबाद, और हर दफ़ा हम उसकी रैकिंग में होते थे लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा था हमसे। तो हमने अपना जो है ना अपने पे वर्क किया, अपनी फील्डिंग लगाई। तो एक को हमने पकड़ा तारकाबाद पुल के पास से, तो उससे हमने काफ़ी मकदार में चर्स बरामद की। तो उसका हमने बैक ट्रैक किया, उसका जो है ना वो डाटा लिया। तो फिर उसके बाद हमने मज़ीद उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर हमें मालूम हुआ कि जो मनशियात फ़रोश हैं, जो इसके साथी हैं, वो कॉलेजेस और स्कूल के पास जाके वो सेल करते हैं मनशियात। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनके एजेंट बने हुए हैं। तो हमने उधर अपना दिन रात मेहनत की। स्कूल टाइम जब छुट्टी टाइम होता है या सुबह जब स्कूल में बच्चों की एंट्री होती है, उस वक़्त हमने उधर जाके अपना बंदे खड़े करके खुफिया तौर पे हम उसको सर्च करते रहे हैं। तो दिन टाइम में तो हमें उधर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हमें किसी ने बताया कि रात के वक्त इस एरिया में लोग आते हैं, जो ये पॉइंट बताया होता है स्कूल का या कॉलेज का, इधर आके वो सप्लाई दे जाते हैं। तो इसी तरह हम एक रात खड़े थे इंतज़ार में, इत्तला थी कि कोई बंदा इधर मनशियात भारी मकदार में आइस लेकर आ रहा है। तो एक कॉलेज के पास हम खड़े थे, तो जब हमने देखा कि एक अकेला पर्सन वो आ रहा, बैग उसके पास है। तो जब वो हमारे पास आया, तकरीबन थोड़ा दूर था, तो वो अचानक रुक गया। तो हम चूँकि पहले ही शिकार की तलाश में खड़े थे, तो हमने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाके हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो जब चेक किया तो उसके पास काफ़ी मकदार में आइस थी। तो इसके ख़िलाफ़ हमने जो है ना मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की। तो काफ़ी बड़ा वो नेटवर्क निकला। उसको हमने हवालात जुडिशल भिजवा दिया, उसकी प्रोसीडिंग हो रही है। इंशाल्लाह उसको
بڑی سے بڑی سزا دلوانے کی کوشش کریں گے. اچھا عمران بھائی، جب یہ ملزم گرفتار کیا آپ نے، اور جیسے وہ مشہور ہے ایک پولیس کا خبری نیٹ ورک آپ نے جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کیا، ملزم دبوچ لیا، اس سے جو تفتیش ہوئی ہے، اس تفتیش کے نتیجے میں کچھ جو بچے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں یا ان کے جو آگے سہولت کار بنے ہوتے ہیں، کیا ان بچوں کو بھی پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، ان کے پیرنٹس کو بلایا گیا ہے، یا بچوں کی کاؤنسلنگ کی حد تک جو ہے وہ پولیس کا کیا کنٹریبیوشن؟ یہ بچوں کے لیے ہم سکولز میں اور کالجز میں جاتے ہیں، ان کے پرنسپل سے ملتے ہیں جا کے، ان کو جو ہے نا وہ اجتماعی طور پہ اویئر کیا جاتا ہے، ان کے والدین کو اویئرنیس دی جاتی ہے. اگر ہم کسی بچے کو ابھی اس کی ایج تھوڑی ہے، اس کو ابھی سے آئیڈینٹیفائی کر دیں تو وہ اس کے فیوچر کا مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے کالج میں اور سکول میں وہ بدنام ہو جائے گا. وہ جو کچھ بننا چاہتا ہے بڑا ہو کر، ٹھیک ہے اس نے چھوٹے عمر میں غلطی کر لی ہے، لیکن اگر ہم اس غلطی کو لے کے اس کو زیادہ اچھالیں گے، وہ اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. ہمارا مقصد نوجوان نسل کے فیوچر کو جو ہے نا وہ سیو کرنا ہے. تو اس لیے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پیرنٹس سے شیئر کر لیتے ہیں، پبلک میں شیئر نہیں کرتے، تاکہ بچے کا جو فیوچر ہے نا وہ خراب نہ ہو. عمران بھائی، آپ نے اپنے ایریا میں بڑی دھانسو کارروائیاں کی ہیں، خاص طور پہ ان منشیات فروشوں کے خلاف. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ لیتے کہاں سے ہیں؟ کیا فیصل آباد کے اندر ان کے کوئی بڑے سرغنہ جو ہیں وہ موجود ہیں، یا باہر کے اضلاع سے آتی ہیں، یا باہر کے جو ہیں وہ صوبہ سے جو ہے وہ آتی ہے؟ کس طرح سے ان کا نیٹ ورک آپ نے کریک کس طرح سے کیا؟ یہ فیصل آباد میں تو ایسا کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں پہ یہ بنائی جاتی ہے. یہ دوسرے صوبوں سے آتی ہیں، تو ادھر سے ان کے روابط ہوتے ہیں. گاڑیوں کی ہم سرچ کرتے ہیں، ایون کہ ریلوے اسٹیشن پہ بھی ہم جا کے سرچ کرتے ہیں. یہ لوگ انتہائی شاطر، چلاک اور ہوشیار ہوتے ہیں. یہ بھی جب ایک طرف جب ہم ان پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ پولیس پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پولیس اس وقت کدھر پھر رہی ہے، پولیس کی ایکٹیویٹی کیا ہے. تو جس طرح ہمارے مخبر ہیں اسی طرح ان کے بھی مخبر ہیں، یہ بھی پولیس کو واچ کرتے ہیں. اس حساب سے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ان کی چینج چلتی ہے. تو فیصل آباد میں تو ایسا کوئی بڑا جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے کہ یہاں سے تیار کی جائے اور یہاں سے سپلائی. یہ باہر سے آتی ہے دوسرے صوبوں سے، اور فیصل آباد میں جو ریسیور ہیں وہ ریسیو کر کے آگے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سپلائرز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں یہ آگے دیتے ہیں. تو ادھر سے پھر ان کا جو نیٹ ورک چلتا رہتا ہے. ناظرین، فیصل آباد پولیس کو شکایات کے انبار لگتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی تیزی سے منشیات کے استعمال کی طرف راغب ہو رہی ہے، اور منشیات فروشوں کے جو ہیں وہ گروہ یہاں پہ سرگرم عمل ہیں. فیصل آباد پولیس ایک لائن آف ایکشن بناتی ہے اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 11 سے 12 ایک ہفتے کے اندر ریڈز کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے. بڑی کارروائیوں میں چوکی تارکآباد جو ہے وہ ایک ملزم کو گرفتار کرتی ہے، جہاں سے ان کا نیٹ ورک جو ہے اس کو کریک کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں اور دیگر جو ہے ملزمان ہیں ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. میرے ساتھ چوکی انچارج تارکآباد موجود ہیں. اچھا عمران بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ مختلف کارروائیاں کی ہیں. یہ جو آئس اسپیسیفکلی جو آئس ہے، یہ اسٹوڈنٹس اس کی طرف کیوں زیادہ راغب ہوتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی ایسی، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا اس کی کوئی سمیل نہیں ہے، یا وہ چرس پینے والا جلدی پکڑا جاتا ہے؟ آئس کا جو ہے وہ ہماری یوتھ کو کیوں اتنا اٹریکٹ کر رہی ہے؟ یہ شروع میں اسٹوڈنٹس نے جو آئس کا استعمال شروع کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ اس سے نیند کم آتی تھی. تو وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے یہ کتنی بڑی مصیبت بن جائے گا. یہ بالکل اندر سے ڈیمیج کر دیتی ہے بندے کو. جو ہیروئن ہے اس سے بھی زیادہ یہ نقصان دہ ہے. جو لگاتار آئس استعمال کرنے والا بندہ ہے جو وہ 2-3 سال میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس پہلے شوق میں ایک دوسرے کی دیکھا تھا کہ یہ اس میں لگتے ہیں. پھر یہ ہے بہت مہنگا نشہ. جب یہ پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ یہ نئے کرائم جنم لیتے ہیں. پھر وہ اسٹریٹ کرائمز میں حصہ لیتے ہیں لڑکے، اور موبائل سنیچنگ، موٹر سائیکل سنیچنگ، اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. کیونکہ گھر والے تو اتنا خرچہ، وہ تو جس طرح کہ ہمارا معاشرہ کہ ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے 10 کھانے والے ہیں، تو ان کا تو گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. تو وہ بڑی مشکل اس کا والد یا بھائی اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھا رہا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ وہ نشے میں ایڈکٹ ہو جاتا ہے. آئس بہت مہنگا نشہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر پورا کرنے کے لیے پھر ادھر سکولز میں، کالجز میں یا یونیورسٹی لیول میں ادھر ہی ان کے پھر گینگ بنتے ہیں، ادھر ہی پلاننگ کرتے ہیں. پھر
नए से नए जराइम जो है ना वो जन्म लेते हैं। एक्चुअली इमरान भाई, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, अच्छा जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो उसके लिए गर्दाना ये जाता है, परसेप्शन ये है कि जी बेरोज़गारी है, फैक्ट्री बंद हो रही है, मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। लेकिन जब ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस के शिकंजे में आते हैं तो अक्सर देखने में आया कि 18 से 22, 23, 24 साल के दरमियान के ये नौजवान होते हैं। तो क्या ये उसी नशे की लत को पूरा करने के लिए, ये अक्सरियत इनकी वही होती है जो नशे की लत को पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते और फिर ये अपने सोर्सेज डेवलप कर रहे होते हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल बन जाते हैं? ये जी अक्सर लोग कहते हैं कि गुर्बत की वजह से लोग डाकू चोर बनते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर गुर्बत देखी जाए तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था उसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, लेकिन अखलाकियात अपने बुलंद म्यार पे थी। कोई चोरी शिकारी नहीं थी, लोग जो है ना वो थोड़ी थी उनके पास, लेकिन वो भी बांट के खाते थे। क्राइम बिल्कुल ख़त्म होने के करीब, यानी कि वो ख़त्म हो चुका था क्राइम। अब ये बहाना करना कि गुर्बत है या रोटी पूरी नहीं होती इसलिए क्राइम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक 18-19 साल का बच्चा है, उसको क्या फ़िक्र है? फ़िक्र तो उसके वालिदैन को, उसकी स्टडी की है, उसकी रोटी की है, उसके कपड़े की फ़िक्र तो उसके बड़ों को है। तो वो उसको इतनी छोटी उम्र में कौन सी फ़िक्र लाहक हो गई है कि वो चोरियाँ डकैतियाँ करना शुरू हो गया। ये सिर्फ़ एक बहाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ अपना नशा पूरा करने के लिए, अपनी अय्याशियाँ पूरी करने के लिए, जो बदकिस्मती से सोशल मीडिया की वजह से, उसके गलत इस्तेमाल की वजह से लड़कों में लड़कियों में आ गई हैं, उसको पूरा करने के लिए ये जो ना अनफेयर मीन्स जो रोज़ी कमाने के वो यूज़ करते हैं, जिस वजह से माशरे में ख़राबी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गुर्बत की वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। ये अगर वो इस वजह से इस तरफ आ रहे हैं तो फिर उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। असातिज़ा को चाहिए कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएँ, उनकी काउंसलिंग करें। बच्चों को समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें। लाउड एंड क्लियर मैसेज है फैसलाबाद पुलिस की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी उन नौजवानों के लिए, उस यूथ के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरों की देखा देखी चकाचौंध में, शौक़ में जो है वो मनशियात के आदी होते हैं और फिर अपनी पॉकेट खाली होने पे, रिसोर्सेज ना होने की वजह से जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं और अपना फ्यूचर, अपना कैरियर जो है उसको तबाह कर बैठते हैं। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में जाकर काफ़ी प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं। अभी जिस तालीमी इदारे से मुतल्लिक़ हमें इत्तला मिलती है वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स जाते हैं और बच्चों को आगाही फ़राहम करते हैं। नौजवान नस्ल की रगों में मनशियात का जहर उंडेलने वाले इन मनशियात फरोशों, मौत के सौदागरों का सबसे आसान हदफ तालीमी इदारे थे। फैसलाबाद पुलिस को पे दर पे मौसूल होने वाली शिकायत के बाद भरपूर तरीके से इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके नतीजे में जो पूरे फैसलाबाद में इनकी गिरफ्तारियां अमल में आई। सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट की गई मदीना डिवीज़न में, हमारे साथ आज SP मदीना डिवीज़न साद अरशद साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बताइएगा कि ये मौत के सौदागर, नौजवानों की रगों में मनशियात का जहर उंडेलने वाले, ये पुलिस के रडार पे आए किस तरीके से? जी, इस सिलसिले में हमें डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन मौसूल होती रही। एक तो हमारे अपने जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनसे भी हमें इत्तलात मिली, फिर पब्लिक की कंप्लेंट्स डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मुतल्लिक, तो उनके ज़रिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुँची। तो इसमें हमने CM पंजाब के VN के मुताबिक CPO फैसलाबाद की डायरेक्शंस पे हमने एक्शन स्टार्ट किया। वैसे तो पूरा साल हमारी कार्रवाइयाँ इस सिलसिले में चलती रही हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से अभी तक अगर मैं बात करूं तो खाली जो तालीमी इदारों से मुतल्लिका मुकदमात हैं जिनमें हमने मंशियात बरामद की हैं, ऐसे मंशियात के डीलर्स थे जो कि तालीमी इदारों में सप्लाई करते थे। तो मदीना टाउन में ऐसे 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक 12 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इन मुकदमात में 12 मुकदमात में हमने तकरीबन 14 किलो से ज़ायद चर्स और 1200 ग्राम से ज़ायद आइस बरामद अभी तक कर। बताइएगा कि इन तमाम मुकदमात के मुलजिमान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं? नहीं, इन तमाम मुकदमात के मुलजमान गिरफ़्तार हो चुके हैं और वो अभी कुछ उनके केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं और कुछ ऑलरेडी चालान हो चुके हैं जो कि ट्रायल में चले गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इनसे इंटरोगेशन के वक्त पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है कि सिर्फ तालीमी इदारे ही क्यों, तालिब इल्म ही क्यों?
دیکھیے طالب علم آج کل ایک آسان ہدف بن چکے ہیں اس دور میں، اس ایج میں تعلیمی اداروں میں ایک منشیات کو ایک ٹرینڈ کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. تو بچے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس ٹرینڈ میں زیادہ پڑ جاتے ہیں اور منشیات کی لت میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ ایک آسان ٹارگٹ ہیں، اس لیے ان کو زیادہ منشیات کے جو ڈیلرز ہیں ہدف بناتے ہیں. تو اس سلسلے میں اسی وجہ سے اس ولنریبل ٹارگٹ کو بچانے کے لیے، جو ہمارے طلباء ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم نے اس سلسلے میں اسپیشل کیمپینز کا آغاز کیا تاکہ بچوں کو منشیات سے دور رکھا جائے. اچھا، ایک تو میڈیا کیمپینز تو ہوتی ہیں، پولیس اپنے طور پہ کوئی ایسی اویئرنیس کیمپین لانچ کر رہی ہے جو تعلیمی اداروں میں اسپیسیفکلی جا کے اسٹوڈنٹس کو اویئر کرے اس بات پہ کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں، اسپورٹس کی طرف جائیں وغیرہ؟ جی بالکل، منشیات سے بچانے کے لیے ہم نے مختلف تعلیمی اداروں میں جا کر کافی پروگرام منعقد کیے ہیں. ابھی جس تعلیمی ادارے سے متعلق ہمیں اطلاع ملتی ہے وہاں پہ ہمارے آفیسرز جاتے ہیں اور بچوں کو آگاہی فراہم کرتے ہیں. اس سلسلے میں منصور آباد، سرگودا روڈ اور ایون پیپلز کالونی، یہاں مختلف تعلیمی اداروں میں ایسے پروگرامز کا انعقاد کیا جا چکا ہے. اچھا سر، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو منشیات فروش ہیں، ان کے پیچھے جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو ایک بہت بڑا طاقتور مافیا پروبیبلی ہوتا ہے، ان کو گرفت میں لینے کے لیے بھی کچھ اقدامات ہو رہے ہیں یا صرف جو چنیدہ سے منشیات فروش ہیں ان کو ہی گرفت میں لے لینا کافی ہے؟ جی ابھی تک ہمارے جتنے مقدمات ہوئے ہیں اس میں جتنے بھی ڈیلرز پکڑے گئے ہیں ہم ان کو بیک ٹریک کر رہے ہیں. ہم تفتیش میں ان سے انفارمیشن لے رہے ہیں کہ وہ خود کہاں سے یہ منشیات لیتے ہیں اور اس کو ٹریس کرتے ہوئے ہم ان کے پیچھے جو مین ڈیلرز ہیں، جو بڑے اسمگلر ہیں، ان تک جا رہے ہیں. کوئی تعلیمی اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ کوئی پولیس کی لائزن کمیٹی یا کوئی اس طرح کا کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے؟ جی بالکل، تعلیمی اداروں کے سربراہان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ایس ایچ اوز بھی تعلیمی اداروں کے سربراہان سے مسلسل ملتے رہتے ہیں اور ہم خود بھی رابطے میں ہیں. تو جس تعلیمی ادارے کے متعلق ہمیں کوئی شکایت موصول ہوتی ہے یا کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے کہ وہاں پہ منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ہمارا اسپیشل فوکس ہوتا ہے. وہاں پہ جا کر ہمارے پروگرامز بھی منعقد کرتے ہیں اور ان پہ پھر ہماری نظر بھی زیادہ ہوتی ہے. اچھا، کیا میسج کیا دیں گے یوتھ کو، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ خود کو بچا سکتے ہیں؟ کہ اینڈ میں جو ہے وہ ایک اسپیشل میسج جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ایس پی مدینہ ڈویژن کا کیا ہے؟ جی میں تمام طلباء کو، تمام یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ منشیات ایک ایسی لت ہے جس میں پڑھ کر آپ خود بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے پورے خاندان کو بھی تباہ کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بندہ ایک بار منشیات میں پڑ گیا تو ان کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے اور منشیات ہی آپ کو جرم کی دنیا میں بھی لے کر جاتی ہے. تو اس لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ منشیات سے دور رہیں، منشیات سے بچیں اور اپنی جو انرجیز ہیں اس کو آپ کریٹیولی یوز کریں، اس کو ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنے پہ یوز کریں، اپنی تعلیم پہ فوکس کریں اور اپنے خاندان پہ فوکس کریں. جی بالکل، آپ نے ایس پی مدینہ ڈویژن کو سنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ طلباء خاص طور پہ جو ہے وہ اپنی انرجیز کو پازیٹیو سرگرمیوں میں یوز کریں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فیصل آباد پولیس نے عزم کیا ہوا ہے کہ منشیات فروشوں کو اور منشیات کو فیصل آباد سے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور ان کا یہ عزم بتاتا ہے کہ فیصل آباد انشاءاللہ بہت جلد منشیات سے پاک بھی ہو جائے گا. بیسیکلی تو یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا، سی پی او فیصل آباد کا ویژن، اور پھر ان کی ہدایات کے ایس پی صاحب مدینہ ٹاؤن کی سرپرستی میں ہم نے کارروائیاں کیں. ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ہمارا آج کا موضوع انتہائی حساس نوعیت کا ہے. نوجوان کسی بھی معاشرے کی ترقی کی اکائی ہوا کرتے ہیں، اور جس معاشرے کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائیں وہاں پہ ترقی کی منازل رک جاتی ہیں. آج کا موضوع تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پہ ہے، اور فیصل آباد پولیس کس طریقے سے حرکت میں آئی، کس طرح ان منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا. فیصل آباد میں مختلف جگہ پہ جو ہے
وہ ان موت کے صداقتوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا, مختلف جگہ پہ چھاپے مارے گئے اور ان کو حراست میں لیا گیا. آخر نوجوان ہی ان لوگوں کا ٹارگٹ کیوں ہیں, اور خاص طور پہ تعلیمی ادارے ہی کیوں؟ کیا یہ اتنے آسان اہداف ہیں کہ جن کو یہ بہت جلد جو ہے وہ پورا کر لیتے ہیں؟ اسی سلسلے میں آج ہم تھانہ پیپلز کالونی میں موجود ہیں. انسپیکٹر راشد محمود SHO ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ جو ابھی ریسنٹ کارروائیاں کی ہیں اور پولیس جو ہے وہ باقاعدہ کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہے ان منشیات فروشوں کے خلاف, کس طرح سے جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ یہ تعلیمی اداروں میں خاص طور پر منشیات فروش جو ہیں وہ سرگرم ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس انتہائی سینسٹیو میٹر کو پبلک کے سامنے لانے کے لیے کوشاں ہیں. دوسرا, بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نوجوان کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہیں اور ہمارا فیوچر ہیں. اب اس ہمارے فیوچر کو تابناک ہونے کی بجائے پستیوں میں لے کے جا رہے ہیں یہ منشیات فروش. ان کے خلاف بیسیکلی تو یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, CPO فیصل آباد کا ویژن, اور پھر ان کی ہدایات کے SP صاحب مدینہ ٹاؤن کی سرپرستی میں ہم نے کارروائیاں کی ہیں, اور تعلیمی اداروں کے ارد گرد جو منشیات بیچنے والے گروہ ہیں ان کو ہم نے پکڑا ہے. اس میں جیسا کہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ آئس اور چرس یہ ساری چیزیں ہم نے برآمد کی ہیں, اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جیل میں بھجوایا گیا ہے. اچھا بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ لوگ جال میں پھنساتے ہیں؟ آپ نے ان کو تفتیش کی ہوگی ان سے, کیسے یہ اپنا ہدف کیسے چنتے ہیں؟ کیونکہ ہزاروں کے حساب سے طلباء و طالبات جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہوتے ہیں. یہ اپنا ہدف کیسے چنتے ہیں؟ کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس بچے کو یا بچی کو ہم نے اس لت میں لگانا ہے؟ بیسیکلی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جی. نوجوان بڑا آسان ہدف ہیں, اور منشیات جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بنتی جا رہی ہے. سو اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس جو اس ایڈکشن میں مبتلا ہیں ان کو دیکھ کے ہی جو دوسرے ساتھی ہیں, اسٹوڈنٹ بچے ہیں, وہ دیکھا دیکھی اس وبا میں جاتے جا رہے ہیں. جو منشیات فروش ہے اس کو تو نہیں پتہ کہ میں نے کس کو ہدف بنانا ہے, بس یہ سوسائٹی میں جو آپ کی کمپنی ہے اسٹوڈنٹس کی, اس میں وقتی طور پہ خوشی لینے کے لیے سٹارٹ ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں اب پورے معاشرے کے لیے, فیملی کے لیے ایک امتحان بن جاتے ہیں. اچھا راشد صاحب, ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ تعلیمی اداروں میں پہلے اتنا رجحان نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ جو وے آف کمیونیکیشن ہے, جس طرح اسٹوڈنٹس کے پاس یہ کمیونیکیشن گیجٹس ہیں, موبائل ہے, ان کا فریکوینٹ یوز ہے, کیا منشیات فروشوں سے ان کے کانٹیکٹ ڈیولپ ہونے میں یہ چیزیں زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. سوشل میڈیا جہاں پہ اس میں بے شمار اچھائیاں ہیں اس میں کچھ برائیاں بھی ہیں, اور اب اتنی زیادہ ایپس آ چکی ہیں. پہلے تو ہم ایک موبائل سمپل ڈیٹا ہوتا تھا, موبائل فون کا ڈیٹا, اب ایپس پہ چلے گئے ہیں سارے کے سارے. مختلف قسم کی ایپس ہیں, ان میں وائس اور ویڈیو کالنگ کی سہولیات ہیں. سو دس انکریج یہ چیزیں جو ہیں, اس میں جو پازیٹیو لے کے جاتے ہیں بچے وہ تو ٹھیک ہے, اور جو نیگیٹو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں بالکل ایپس کا استعمال ہوتا ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ اسکول کالجز میں رجحان زیادہ پایا گیا ہے دوران تفتیش, یا پھر یونیورسٹی لیول پہ بھی ایکولی جو ہے وہ زیادہ میچور بچے زیادہ جلدی ان کا ہدف بنتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں ایک چیز تو بالکل کنفرم ہے, اسکول کالجز نشانہ ہیں ان کا, اور اس کو بڑی حد تک ہم روک رہے ہیں. اوورآل سوسائٹی میں یہ رجحان ہے, سوسائٹی میں زیادہ رجحان ہے, اور اب چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی طرف ان کا رخ ہوا ہے, تو ہم اپنی بھرپور توانائیاں استعمال کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس سے بچا سکیں. اچھا کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیجیے گا کہ پچھلے تقریباً 2 ماہ میں کتنی کارروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ زیر حراست ہیں, ان کی سرکوبی کے لیے جو ہے وہ مزید کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ لاسٹ 10 ڈیز میں ہم نے کچھ 4 بڑے منشیات فروش پکڑے ہیں, ان کو جیل بھجوایا ہے. بڑی مقدار میں ان سے منشیات جو جس میں چرس ہے, شراب ہے, اور خاص طور پہ آئس ہے, وہ ہم نے برآمد کی ہے. سرکوبی کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو بیک ٹریک کر رہے ہیں. ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ہم ان کو ننگا کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں, اور ان کو پکڑنے کے لیے اپنی بھرپور ایفرٹس کر رہے ہیں. ناظرین, اس طرح ہوا کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ منشیات کا رجحان اتنی تیزی سے پھیلنے لگا کہ لوگ متفکر ہونے لگے. وہ والدین جو اپنے کم وسائل, کم ریسورسز کو خرچ کر کے اپنے بچوں کو اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے, ان کی پریشانی جو ہے وہ واضح طور پہ دیکھنے میں نظر آئی, اور جا بجا جو ہے وہ کمپلینٹس گئیں پولیس کے پاس. پولیس کا باقاعدہ ایک نیٹ ورک اسٹیبلش ہوا,
اور اس پہ ارک ریزی سے کام کیا گیا. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پولیس سرگرم ہوئی, ان کے خلاف آپریشنز کیے گئے, بہت ساری گرفتاریاں عمل میں آئیں, اور پھر یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ ایک پورا گروہ, ایک پورا نیٹ ورک ہے جو خاص طور پہ طلباء و طالبات کو اپنا ہدف بناتا ہے, انہیں منشیات کی لت میں لگاتا ہے, اور پھر اپنے مذموم مقاصد کے لیے انہی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. راشد بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا صرف اور صرف یہ دھندا منشیات فروشی تک ہی ہے, یا یہی منشیات فروش دیگر نیٹ ورکس کا بھی حصہ ہوتے ہیں؟ جی, یہ منشیات فروشی بیسیکلی ایک سٹیپ ہے, اور منشیات میں مبتلا ہونا, اس ایڈکشن میں جانا بھی ایک پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد آتے ہیں جرائم. جو منشیات, جب بچے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں, گھر سے خرچہ پورا نہیں ملتا, پھر وہ مختلف قسم کے جرائم میں جاتے ہیں, جن میں موٹر سائیکل چوری, سنیچنگ اور مختلف قسم کے اخلاقی جرائم, ان میں بچے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ سارے سٹیپ گورنمنٹ کو لینا پڑے, اور ہم اس پہ بالکل اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز اور جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ کیا صرف اور صرف میل اسٹوڈنٹس میں زیادہ رجحان ہے, یا کچھ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ منشیات کے عادی جو ہیں وہ فیمیل سیکٹر میں بھی اب زیادہ ہونے لگے؟ یہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ چیزیں آئی ہیں سامنے کہ صرف بچے نہیں, بچیاں بھی, ہماری بچیاں مطلب جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, آگے ہمارے بچوں کی پرورش کرنی ہے, وہ بھی کسی حد تک اس چیز میں انوالو ہوتے جا رہے تھے. کچھ ایسا طریقہ, کچھ ایسا پیٹرن, کچھ ایسی سوشل کمپین, اویئرنیس کمپین جو ہے وہ جو ان بچیوں کو باز رکھنے کے لیے کی جا سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا تو ہے, سوشل میڈیا اور بحیثیت عام شہری جو ہیں, ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں, وہ کون سا ایسا طریقہ اڈاپٹ کریں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں سے باز رہیں؟ جی, اس میں بالکل سوشل میڈیا پہ, جیسے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ آپ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارا سی پی او آفس کے اینڈ سے ایک سوشل میڈیا سیل ہے جو منشیات کی خلاف اویئرنیس کے لیے کمپین آواز اٹھائے ہوئے. ہم خود روٹین کے ساتھ اپنے اسکولوں, کالجز میں جاتے ہیں, ان کے ٹیچر سے ملتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یار بچوں کو بتلائیں کہ یہ ایک بری چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سول سوسائٹی کے ممبران کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. واک ہم نے پچھلے دنوں ایک ادھر آرگنائز کی اسی حوالے سے, اور جو بھی ایفرٹس ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا راشد بھائی, ایک چیز اور, میری آف کیمرہ ایک ملزم سے بات ہو رہی تھی, تو اس کا یہ کہنا تھا کہ مطلب اس کے لیے یہ تھا کہ ہمارے لیے تو سزا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنی عبرتناک سزائیں دیں کہ دوبارہ کوئی اس طرح کا سوچے نہ, اس طرح کا سٹیپ لے؟ جی بالکل, اس میں پروسیکیوشن برانچ بلکہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے. ہم اس کو آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں. جو بھی چالان سبمٹ ہو رہا ہے اس میں ہم خیال کرتے ہیں. بلکہ اگر تھوڑے دن پیچھے آپ دیکھیں ہمارا فیصل آباد پولیس کا آفیشیل پیج, تو آپ کو اس پہ سزائیں ہوتی لوگوں کو نظر آئیں گی, اور ہم اس کی باقاعدہ اب مشتہر کر رہے ہیں وہ چیزیں جن لوگوں کو بھی سزا ہوتی ہے, تاکہ ایک اویئرنیس جائے کہ ایسے نہیں جاتا بندہ, بالکل سزا ملتی ہے, اور سزا کے بغیر تو یہ بالکل کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. یہ ان نوجوان بچیوں کے لیے بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے فیصل آباد پولیس کی طرف سے بھی, جو پڑھائی کی غرض سے, تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں, اور پھر بری صحبت کی وجہ سے, بیڈ کمپنی کی وجہ سے دوستوں میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ شوق اور پھر مجبوری میں ان منشیات فروشوں کا جو ہے وہ ہدف بن جاتے ہیں. اور پھر جیسے کہ راشد محمود صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شروع میں یہ ایک منشیات کا استعمال جو ہے وہ صرف ایک عادت ہے, لیکن یہ ایک آغاز ہے جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کا. جب آپ کی وہ نشے کی لت پوری نہیں ہوتی تو آپ جرم کا رخ کرتے ہیں, آپ اپنے پیسوں کی طلب پوری کرنے کے لیے پھر پہلے چھوٹے موٹے جرائم اور اس کے بعد بڑا جرم کرنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرتے. تو اپنے بچوں پر نظر رکھیے, اور بچوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنے مستقبل کا سوچیے, اپنے والدین کا سوچیے, اپنے ملک و قوم کا سوچیے, کیونکہ آپ اس ملک کا سرمایہ ہے. موت کے یہ سوداگر یعنی منشیات فروش تعلیمی اداروں کو ہی کیوں سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہیں, اور طلباء و طالبات ہی ان کا آسان ہدف کیوں ہوتے ہیں؟ کیا تعلیمی اداروں میں منشیات کی خرید و فروخت اس قدر آسان ہے
کہ طلباء و طالبات جلدی بے راہ روی کا شکار ہو کر منشیات کے عادی بن جاتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف, جو خاص طور پہ ایجوکیشن کی بیٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کی کافی گرپ ہے ایجوکیشن پہ. جہانگیر بھائی, آج بات کر رہے ہیں ہم منشیات فروش, جو کہ فیصل آباد میں خاص طور پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, پولیس نے کافی سارے لوگ گرفتار بھی کیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے ہی ان منشیات فروشوں کا سافٹ ٹارگٹ کیوں ہیں؟ اچھا شعیب, دیکھیں جیسے ہی بچہ میٹرک سے کالج لائف میں آتا ہے یا یونیورسٹی لائف میں آگے جاتا ہے تو چارمک اس کی لائف میں آ جاتا ہے, تو اس کو کیچ کرنا سب سے آسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی منشیات فروش ہیں ان کا سب سے آسان ہدف ایک تو یوتھ ہوتی ہے, اور یوتھ میں بھی وہ سافٹ ٹارگٹ وہ بچے ہیں جو کہ مختلف تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گندی مچھلی جو ہے پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو اس طرح کہ وہ اسٹوڈنٹ کو پن پوائنٹ کرتے ہیں جو پہلے ہی اسموکنگ کی لت میں لگ چکے ہوتے ہیں. تو اسموکنگ سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, فیشن کے طور پر دیکھا دیکھی بچے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس سے آگے پھر منشیات کی ایک لمبی ایک چین چل پڑتی ہے جس میں مختلف چیزوں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں بچے. اور اس کو کیش کرنے کے لیے بہت سارے جو منشیات فروش ہیں وہ مختلف اداروں میں خود سے اپنے بچوں کو وہ باقاعدہ طور پر میں سمجھتا ہوں داخل بھی کرواتے ہیں. یونیورسٹیز میں خاص کر بہت سارے ایسے بچے جو کالجز میں منشیات پر لگ چکے ہوتے ہیں, ان کو مختلف جو منشیات فروش ہیں وہ سپانسر کر کے یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں, جن میں فیمیلز خاص کر شامل ہیں, کیونکہ فیمیل کو فیمیل ہی ٹارگٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے بہت ساری ایسی فیمیل جو کہ کالج لائف میں اسموکنگ پہ یا ڈرگ پہ لگ جاتی ہیں, تو ان کو کوئی نہ کوئی اسپانسر پکڑ کے یونیورسٹی میں بھیجتا ہے تاکہ ان کے تحت وہاں پر وہ فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو چلایا جا سکے. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں بچے اور بچیاں دونوں ہی بہت آسان ہدف ہیں تعلیمی اداروں کے, کیونکہ اب دیکھیں موویز میں سوشل میڈیا پہ وہ ایک ٹسل چل پڑتی ہے اسموکنگ کرنے کی, ویپنز کے ساتھ تصویریں اپلوڈ کرنے کی اور پاور شو کرنے کی, اور بچے اور بچیاں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک پاور اور یہ ایک سٹائل ہے. تو اس سٹائل کو فالو کرتے کرتے وہ اتنا زیادہ اس لعنت میں دھنس جاتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی اکثر بچوں کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے یقینی طور پر نہ صرف تعلیمی اداروں کے سربراہان کو, اساتذہ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, بلکہ جو اس حوالے سے اینٹی نارکوٹکس کے ادارے ہیں, فورسز ہیں, پولیس ہے, ان کو بھی نظر رکھنی چاہیے تعلیمی اداروں کے اطراف میں بالخصوص, تاکہ کیونکہ مین گارڈز وغیرہ ان چیکنگ تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بچوں کی شکل میں, وہ اسٹوڈنٹ کی شکل میں, ان کے بیگز میں وہ ڈرگز کا پیڈلنگ ہونا, تو یہ سارا معاملات ایسے ہیں جس میں جب تک ادارے متحرک نہیں ہوں گے نا, صرف تعلیمی ادارے اس کو اپنے طور پر ختم نہیں کر سکتے. جہانگیر بھائی بتائیے گا کہ آپ کی کیونکہ خاصی گرپ ہے ایجوکیشن پہ, کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس ضمن میں کوئی کام کر رہا ہے, اسٹوڈنٹس کی, طلباء کی, والدین کی کاؤنسلنگ کے لیے کسی طرح کا کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ اچھا, اس حوالے سے مختلف این جی اوز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وہ مختلف اداروں میں سیمینارز کرتی ہیں جس میں بچوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ وہ ڈرگ سے دور رہیں اور اسموکنگ سے شروع ہونے والا جو نشہ ہے اس کی لت میں نہ لگیں. تو بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے اویئرنیس دی جاتی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جب تک یہ چین نہیں ٹوٹے گی وہاں پر سپلائی کی, تو جب تک سپلائی ہوتی رہے گی ہمارے تعلیمی اداروں میں ڈرگز کی, اسموکنگ کی, اور وہاں پر مختلف لوگ انگیج ہوں گے, تو تب تک یہ سلسلہ رک نہیں سکے گا. کیونکہ صرف اویئرنیس سے وہ بچے رکیں گے جو جن کے گھر میں بھی چیک اینڈ بیلنس ہے, لیکن وہ بچے جو ہاسٹل لائف گزار رہے ہیں ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, وہ اداروں کی بات نہیں مانتے, وہ سیمینار ان پہ کوئی اثر نہیں کرتا. تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ رسائی روک دیں, آپ اس چین کو توڑ دیں, اور یہ چین تعلیمی اداروں کے اساتذہ یا سربراہ ادارہ نہیں توڑ سکتے. اس میں فورس اور ایجنسیز اور اینٹی نارکوٹکس ان تمام اداروں کو ملوث ہونا ہوگا. اور اس ساری چین میں جیسے اب کچھ پولیس نے ایسے بندے پکڑے بھی ہیں جو کہ پیڈلنگ میں ملوث تھے, کہ وہ فراہم کرتے تھے مختلف تعلیمی اداروں میں بچوں کو, بچیوں کو ڈرگز. تو جب تک ایسے عناصر کو نہیں پکڑا جائے گا, ان کا سدباب نہیں کیا جائے گا, ان کو سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی, اس وقت تک دوبارہ وہ ضمانتوں پر رہا ہوں گے, وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. یہ کڑی ٹوٹے گی نہیں. تو کڑی توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ادارے ہیں وہ متحرک ہوں, اور بالخصوص تعلیمی اداروں کو بھی چاہیے اگر کوئی بچہ اس میں ملوث ہو تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیل ہونا چاہیے. ہمیں کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے, کوئی نرمی نہیں دکھانی چاہیے کہ اس بچے کا کیریئر خراب ہوگا. وہ ایک بچہ آپ کے پورے تالاب کو گندا کر رہا ہے, تو آپ اس کو نکال دیں. میں سمجھتا ہوں اس کا واحد حل یہی ہے, کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو آپ معافیاں دیتے رہیں گے, ترس کھاتے رہیں گے, تو آپ کا ادارہ بھی خراب ہوگا, آپ کی نسل بھی خراب ہوگی جو پہلے سے ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے اداروں کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے, تعلیمی اداروں کو, کہ اگر کوئی بچہ بالخصوص فروخت میں ملوث پایا جائے تو اس کو میں سمجھتا ہوں پرماننٹلی ادارے سے ریسٹیگیٹ کرنا چاہیے, نکال دینا چاہیے, تاکہ وہ مزید
وہ آپ کی جو نرمی اور رحم دلی کا فائدہ نہ اٹھائے اور مزید اس کڑی کا حصہ نہ بنے۔ ملک کا مستقبل داؤ پر ہے۔ موت کے یہ سوداگر منشیات فروشی کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس میں فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اس میں دیہی علاقوں سے آ کے ہاسٹلائز ہونے والے بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ ان منشیات فروشوں کا ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، وہ پیسے کتنے کہاں کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں یہ جاننا والدین کے لیے بہت ضروری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پہ۔ پولیس افسران کا موقف بھی آپ نے سنا اور کس طرح سے پولیس نے ان منشیات فروشوں کو دبوچا۔ یہاں پہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف طلباء و طالبات کی ذمہ داری نہیں ہے، والدین کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ ان کے بچے کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کیا وہ صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی کمپنی کیسی ہے، کس طرح کے بچوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ ٹیم مجرم کون کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔